बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन किराम, सेहत और तंदरुस्ती ये हज़ार नेमत है और ये अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसका कोई बदल नहीं है। एक सेहतमंद इंसान अल्लाह ताला के अहकाम को और अल्लाह ताला के हुकूक़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है किसी बीमार और किसी मरीज़ आदमी के। इसी तरह एक सेहतमंद आदमी अल्लाह के बंदों के ज़्यादा काम आ सकता है और ज़्यादा लोगों के लिए नफ़े का बायस बन सकता है। एक बीमार आदमी तो बेचारा दूसरों का मोहताज बन जाता है। आज हमारे दरमियान मुल्क पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं। हमने एक सेशन इससे पहले भी इनके साथ किया था। हकीम मोहम्मद असगर साहब सफ़ीर तिब के लक़ब से जाने जाते हैं, प्रोफेसर हकीम मोहम्मद असगर साहब, और तिब के हलकों में बड़ा नाम है। इलाज बिल-ग़िज़ा के हवाले से पूरे मुल्क में ये लेक्चर्स देते हैं। जो अतिब्बा हैं, जो तबीब हज़रात हैं, उनकी ये ट्रेनिंग करते हैं और उन्हें गाइड करते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे और उनसे कुछ सवाल जवाब, कुछ रहनुमाई हासिल करेंगे। ये जो इस वक्त सर्दी के मौसम की आमद है, ख़ास तौर पे मैदानी इलाक़ों में भी, पहाड़ी इलाक़ों में तो ज़ाहिर है वो आ चुका है, मैदानी इलाक़ों में भी सर्दी के मौसम की आमद है। ये मौसम आते ही मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल इसके नतीजे में पैदा होती हैं। पट्ठों में खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है, जल्द खुश्क हो जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म के बुखार इसके नतीजे में पैदा होते हैं। और कई किस्म की सर्दी लग जाए तो हमें जो सांस के अमराज हैं वो पैदा होते हैं। एलर्जी के मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इन हवालों से आज हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हकीम साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। तो हुज़ूर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इस मौसम में सेहत के हवाले से कौन कौन से मसाइल पैदा होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत के हवाले से अगर देखा जाए, जो भी मौसम बदलता है, चेंज होता है, जहाँ वो अपने साथ भलाइयाँ लाता है, मौसमी खुशगवारियाँ लाता है, साथ साथ सेहत के हवाले से कुछ ना कुछ पेचीदगियाँ भी आती हैं, कुछ ना कुछ मसाइल भी आते हैं, कुछ ना कुछ बीमारियाँ भी आती हैं। अब देखें, लिबास भी बदल जाते हैं। अब देखें, इससे पहले हम ठंडे मशरूबात लेते थे और पंखे की हवा, एसी वगैरह का इस्तेमाल करते थे। फिर जनाब अभी जो रज़ाइयाँ, कंबल ये निकल रहे हैं, अग़ज़िया में दूसरी तीसरी चीज़ें हैं वो शामिल हो रही हैं। मतलब मशरूबात, मक़ूलात वो बदल रहे हैं। अब लिबास भी बदल रहा है। आज देखें कि मौसम इंतहाई खुश्क है, बारिशें हुई नहीं हैं, कहीं स्मोक है, कहीं दमोक है। उसके नतीजे में कुछ न कुछ, जैसे सांस की बीमारियां हैं, असाब की बीमारियां हैं, बुखार है, बच्चों को सर्दी लगना है, फिर उसमें मतलब क्या नाम है, बड़े बूढ़ों की बीमारियां हैं। ठीक है, तो इस हवाले से ये जो चीज़ें हैं इस मौसम के साथ साथ जुड़ी हुई होती हैं, जो मौसम के मुताबिक आती हैं, जिनको हमें सॉल्व करना होता है। तो उसमें हर चीज़, जैसे मौसम बदलता होता है, उसके मुताबिक हमें भी अपने तमाम मामूलात को बदलना होता है। हकीम साहब क़िबला, ये बताइए कि ये जो मसाइल हमारे पैदा होते हैं, इनके हवाले से हम एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार कर सकते हैं कि हम कम से कम इन मसाइल का शिकार हों। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस मौसम की शद्दात से बचने के लिए, इसमें आने वाली मुश्किलात से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए हमें बहुत सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी। एक तो ख़ास तौर पे अपने सर को, पाँव को, सीने को ढांप के रखना होगा। यानी ये है कि नंगे सर ख़ास तौर पे सुबह के वक्त में या शाम के वक्त में बाहर नहीं निकलना चाहिए, सर को ढांपना चाहिए।
بازوں کو ڈھانپنا چاہیے، مکمل لباس پہننا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے لباس میں اگر ممکن ہو، جیسے عصر کے بعد کا وقت ہے، جرسی پہن لیں، جیکٹ پہن لیں۔ پھر کھانے پینے کی چیزوں میں ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے جسم کا ٹمپریچر بھی برقرار رہے اور انسان کے جسم کی رطوبات اثریہ وہ بھی مکمل ہوں، یعنی جو خشکی ہے وہ بھی دور ہو، اور ساتھ ساتھ اس میں مطلب نہ باقی معاملات جو ہیں وہ بھی بہتر ہوں، تاکہ ان ساری چیزوں کو سمجھا اور پرکھا جا سکے اور آنے والی مشکلات سے، بیماریوں سے بچا جا سکے۔ حکیم صاحب، اس موسم کی غذاؤں کے حوالے سے ہم کیا غذائیں لے سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں سوپ ان دنوں میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈرائی فروٹس کا استعمال ہوتا ہے اور مختلف چیزیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں اس مہنگائی کے دور میں وہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ جو اہم چیزیں ہیں وہ بھی ضرور بتائیں، جو ڈرائی فروٹس وغیرہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس موسم میں ہمیں جن سے استفادہ کرنا چاہیے، جن کو وسعت ہے وہ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، لیکن جو عام غریب آدمی، اس کے لیے بھی آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ وہ کیا اہتمام کرے، وہ کھانے پینے میں کن چیزوں کا خیال کرے جو کم خرچ ہوں، بالا نشین ہوں، اور لوگ اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ بچ سکیں اس موسم کے اثرات سے۔ جی، آپ نے جیسے پوچھا کہ اب موسم کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہماری غذائیں کیا ہونی چاہیے جو ایک عام بندہ اس مہنگائی کے، شدید مہنگائی کے دور میں، غربت جو غریب ہے، اپنے گھر کے کچن سے پورا کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے امراء کے لیے جہاں چیزیں پیدا کی ہیں، غرباء کے لیے بھی بہت اچھی چیزیں پیدا کی ہیں فطرت نے۔ اب دیکھیں، ادرک ہے، اس شدید موسم سے بچنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے ادرک کا قہوہ بنا کے پی سکتے ہیں، دار چینی لونگ کا قہوہ بنا کے پی سکتے ہیں۔ پھر جناب اپنا کیا نام ہے، اپنے ترکاری میں جو مطلب سبزیاں ہیں اس میں آپ کیا نام ہے، شلجم ہے، گاجر ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے عام اویلیبل بھی ہیں، انسان کے جسم کے پروٹین بھی پورا کرتی ہیں، انسان کے جسم کی جو تری ہے وہ بھی بحال کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جناب انسان کے جسم کی نشو و نما کے لیے اعلیٰ ترین غذائیت سے یہ بھرپور چیزیں ہیں جو ہر بندہ، ہر گھر، ہر کچن میں یہ چیزیں معلوم ہیں، موجود ہیں۔ جیسے لہسن ہے، اس کی چٹنی بنا کے کھائی جا سکتی ہے، اور اس میں جناب سبز مرچ ہے، کالی مرچ ہے، دار چینی ہے، لونگ ہے، یہ چیزیں قہوہ کی صورت میں یا چٹنی کی صورت میں، چٹنیاں ایسی ہیں جیسے ادرک، لہسن اور سبز مرچ ہے، ادرک، لہسن، سرخ مرچ ہے، ہلکا نمک ڈال کے یہ چٹنیاں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو سبزیوں میں مطلب جو عام سبزیاں بازار میں ملنے والی ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ اس میں خاص طور پہ جو بچنے کی چیز ہے، جو کولڈ ڈرنکس ہیں خاص طور پہ ان سے بچنا چاہیے۔ بہت ٹھنڈا پانی پینے سے، نہال پیٹ خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پینے سے، یا مطلب ایسی چیزیں جو کہ انسان کے جسم کے ٹمپریچر کو لو کرتی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے جو بازار میں عام ملنے والے سوپ ہیں، اگر وہ سٹینڈرڈ کے ہیں ان کو پیا جائے، جیسے چکن کا سوپ ہے، بکرے کا سوپ ہے، کالے چنے کا شوربہ ہے، اور ادرک کا شوربہ ہے۔ پھر مطلب اسی طرح سے قیمہ استعمال کیا جا سکتا ہے کھانے پینے میں، جو تھوڑا سا متوسط طبقہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح غذاؤں میں جو پاس وسعت ہے وہ کاجو ہے، مطلب چلغوزہ ہے، پستہ ہے، یہ کشمش ہے، ان چیزوں کو استعمال کریں۔ اور خاص طور پہ پہلے وقتوں میں مائیں، آج کل بھی بازاروں میں بھی ملتا ہے، مطلب وہ پنیاں بناتی تھی اس کی جناب خشخاش کی، تو مطلب اسی طرح سے دال بنا کے گھر آندے رکھ لیتے ہیں پنجیری کی صورت میں، صبح ناشتے کے طور پہ ان کو لیا جا سکتا ہے۔ ڈرائی فروٹ میں اپنا کشمش کو لیا جا سکتا ہے، انجیر کو لیا جا سکتا ہے۔ شہد سب سے بہترین چیز جو ہے، شہد کو آپ لے سکتے ہیں۔ شہد جناب اس میں ہلکی سی کالی مرچ ڈال کے، کبھی ادرک کبھی پسی ہوئی
دارچینی ڈال کے ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ حفظ ما تقدم کے طور پر انسان کی صحت کی حفاظت بھی کرتی ہیں، جسم میں انرجی کو بھی جنریٹ کرتی ہیں، ساتھ ساتھ آنے والی بیماریوں سے بھی بچاتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں جیسے آگے موسم سخت آ جائے گا، بارش ہو جائے گی، سردی اور بڑھ جائے گی۔ جب سردی بڑھے گی، خشکی کے امراض آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی جب بھی بارش ہوگی۔ تو اب سردی اگرچہ بڑھے گی لیکن اس کا نقصان نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ان چیزوں کو ترک کر دیں، اس میں اور ضرورت پڑے گی رضائی کی، لحاف کی، ہیٹر کی۔ اب یہاں ایک بہت بات سمجھنے کی ہے، ہیٹر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا بڑے احتیاط کے ساتھ باہر جانے سے پہلے اپنے آپ کو ٹمپریچر باہر کے اسی طرح اچانک ہیٹر میں نہیں آئے، اس سے بھی اعصاب کمزور ہوتے ہیں اور اعصاب کی امراض پیدا ہوتی ہیں، بلکہ تشنج، تخدر، فالج تک انسان کو لے جاتی ہیں۔ اسی طرح انڈا، ابلا ہوا انڈا، وہ آپ کالی مرچ لگا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے خیال ہر گھر میں وہ موجود بھی ہے، غریب سے غریب گھر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح غذاؤں کو بدل کے اعلیٰ ترین فائدے حاصل کیے جا سکتے۔ پھر آگے اس کے حکیم صاحب، ہمارے ہاں عام طور پہ جو ہماری غذائیں ہیں اس کی وجہ سے اور ویسے شاید بعض اور مسائل کی وجہ سے ہمارے ہر تیسرے بندے کا مسئلہ پٹھوں کا کھچاؤ ہے اور اکڑاؤ ہے، تو وہ بڑے اس قسم کے مسائل ہیں۔ سردیوں میں میرا خیال ہے اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے، تو خاص طور پہ آپ کو اس کے حوالے سے کیا کوئی ٹپس دینا چاہیں گے کہ جو بندہ یہ مسئلہ محسوس کرتا ہے وہ کس قسم کی چیزیں یا کیا کوئی 1 2 3 چیزیں ذرا آپ اس سے آگاہ فرما دیں کہ وہ کوئی قہوہ ہے یا کوئی مشروب ہے یا کھانے پینے کی خوراک ہے یا پھل ہے، تو ذرا مختصراً آپ نے کافی اس بات پہ روشنی ڈال دی ہے، لیکن تھوڑا سا ذرا اس پہ بھی۔ جی جناب، اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ سردی کے آنے کے پٹھوں کا کھنچاؤ ہو جاتا ہے، تشنجی کیفیت ہو جاتی ہے، تو اس میں یہ ہمیشہ سردی خشکی کی ہوتی ہیں اور سردی کی امراض میں سے ہیں۔ آپ ایک تو موٹا لباس پہنیں، موٹا لباس آپ لوگوں کے لیے اچھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں یک بارگی کہ ہیٹر سے آپ باہر نہیں نکلیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو درجہ حرارت کو مینٹین کریں، کیونکہ اچانک جب آپ ہیٹر پہ آئیں گے تب بھی باہر کے سردی کے اثرات پہ جب اچانک گرمی پڑے گی تو آپ کے اعصاب کو متاثر کرے گی۔ اسی طرح سے باہر سے آپ نے ٹھنڈا پانی پی لیا، اندر کوئی اچانک آ کے مشروب پی لیا، اس میں تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے اچانک ایسی چیزوں کے، کیونکہ اس سے معدے کا نظام بھی گڑبڑ ہوتا ہے، اس سے انسان کے دماغ کی نسیں اور باقی پورا انسان کا جو سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے۔ دوسرا اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سینے کو سردی لگنے سے انسان میں ایک مرض پیدا ہوتی ہے، سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، جس کو ضیق النفس کہتے ہیں۔ اس میں سانس تنگ ہو جاتا ہے، بسا اوقات انسان کا سانس اتنا اکھڑتا ہے، اگر اسی کو وہ نہ سنبھل پائے تو پھر اس میں انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ اس موسم میں چھوٹے بچوں کو، جو نوبلود بچے ہیں، ان کو اس سے بچانے کے لیے شہد چٹاتے رہیں، تھوڑی سی ادرک کا پانی ڈال کے شہد اس کو چٹائیں۔ پھر جناب اپنا کیا نام ہے، اپنی اغذیاء میں دودھ کے اندر دیسی گھی اگر ملے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو روغن بادام ڈال لیں، یہ خود بھی پئیں، چھوٹے معصوم بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، ان کا ٹمپریچر بھی برقرار رہے گا۔ بڑے لوگ بھی لے سکتے ہیں، روغن زیتون دودھ میں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے رات کے وقت میں جیسے آپ کو بھی معلوم ہے، جب پرانے وقتوں میں بھی ابھی بھی کہیں کہیں لوگ کاجو استعمال کرتے، کاجو مہنگا ہے، مونگ پھلی مہنگی ہے، چھلی کے بھٹے بڑے آسان ہیں، گھر آسانی سے اویلیبل ہیں، بنے ہوئے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ابلی ہوئی چھلی کے بھٹے جو ہے نا وہ آپ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے سیب خالی پیٹ نہیں دے سکتے، یعنی وہ چیزیں جو انسان کے جسم کی حرارت کو ڈاؤن کریں وہ آپ نہیں دیں گے، وہ چیزیں دیں گے جو انسان کے جسم کے ٹیمپریچر کو بھی برقرار رکھیں اور ساتھ ساتھ غذائی ضروریات بھی پوری کریں، جس کے لیے اغذیاء میں جو افورڈ کر سکتے ہیں، بکرے کا گوشت ہے، قیمہ ہے، کریلے اب بھی مل جاتے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ پھر اس میں شلجم کا شوربہ اور گاجر کے شوربے سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں ہے جو ہر طرح کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ اسی سبز دھنیا اور لہسن
کیا بات کمال کی چیزیں ہیں. اسی طرح جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کو ہم صرف لہسن کا اگر کہوا ہی دیں ہاں جی تو ان کے لیے بہت مفید ہوگا. حکیم صاحب، یہ جو اکثر لوگ ہیں اس موسم میں الرجی کی شکایت کرتے ہیں، آپ نے اس کا ذکر کر بھی دیا کہ اندر گرم ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ایک دم ٹھنڈے ماحول میں آ جاتے ہیں، تو شاید یہ بھی ایک مین وجہ ہوتی ہے. اسی طرح کئی لوگ ہیں جب صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو چھینکیں مار مار کے ان کا برا حال ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ جو مسئلہ ہے اس کا ہم کیسے تدارک کر سکتے ہیں، اس کو محدود کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ ہے ایک کہ اس کی مطلب قسمیں ہوتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں وہ عام اغذیات سے دور ہوتی ہیں، کچھ کا مشکل علاج کرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ جو اس موسم میں ان دنوں میں آنے والی جو الرجی جسم پہ، آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں ان کو صبح کے وقت میں خارش ہوتی ہے، یا جیسے رضائی میں چلے جاتے ہیں تو پھر خارش نہیں ہوتی. اب ایسے افراد کے لیے ضروری ہے، یہ سردی خشکی کی خارش ہوتی ہے. بسا اوقات ایسا اتنا جسم خشک ہوتا ہے کہ جب اس کو کھجلی کرتے ہیں تو اوپر سے ایک سکن کے اوپر ڈرائی جیسے جو کیا نام ہے گرد و غبار جیسی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. دماغ اپنا سر کے اندر وہ ڈسٹ آ جاتی ہے، ڈینٹر آ جاتے ہیں. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنے جسم کی تری کو وہ کم نہ ہونے دیں. مثلاً یہ ہے کہ مطلب اپنا اس موسم میں گاجر کا حلوہ بہترین چیز ہے، سوجی کا حلوہ بہترین چیز ہے، دودھ والی سیویاں بہترین چیز ہیں، بلکہ شہد اور انڈا بہترین چیزیں ہیں. ہاں وہ لوگ جو کہ جن کے جسم میں انتہا کی حرارت ہے ان کو انڈے سے تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. لیکن دیسی گھی ایک ایسی چیز ہے، چھوٹے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے تک بھی، غریب ہو امیر ہو، ہر طرح کے لوگ اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. حکیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی مفید باتیں ہمیں اس موسم کے حوالے سے بتائیں. امید ہے یہ لوگوں کو پسند بھی آئیں گی اور لوگوں کے لیے نفع کا باعث بھی انشاءاللہ العزیز ہوں گی. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی صلاحیتوں میں مزید خیر و برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے آپ کو مزید نفع رساں بنائے. جی الحمدللہ ماشاءاللہ، ہماری یہ کوشش یہ ہے جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے آسانی پیدا کی جائے نہ کہ مشکل پیدا کی جائے. یعنی گنجلک رستوں کی بجائے آسان راستے. میں سمجھتا ہوں وہ چیزیں انسان کو بتا دینی چاہیے کہ جس کو وہ آسانی سے اپنے گھر میں حل کر لے. اسی طرح آپ دیکھیں ڈائریا، ڈیسینٹری، ایسی کوئی پوزیشن ہوگی، گھر میں سرکہ ہوتا ہے وہ دے دیں انشاءاللہ، یا کالی پتی کا کہوا دے دیں. اب دیکھیں ہسپتالوں میں تو ویسے بھی رش ہے ہاں جی، پھر اس موسم میں تو کیا کہنا، بہت ہی معاملات بگڑ جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں، ڈیسینٹری ہے، ڈائریا ہے، اسی طرح سے سانس کی تکلیف ہیں. اب دیکھیں بازار سے ایک چیز ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں امرت دھارا. خاص طور پہ نومولود بچے، معصوم بچے، ان کے لیے یہ ہے. اس کا قطرہ اس کے کالر کے ساتھ لگا دیں، کھانے کے لیے نہیں دینا، اس کے صرف کالر کے ساتھ لگا دیں تو جو اس کو جو سانس ملے گی اور اس سے اس کے ناک بھی کھل جائے گا، سینہ بھی. اسی طرح سے ان کو انڈے کی زردی کے اندر تھوڑا سا شہد ملا کے دے دیں، اس سے ان کو ریلیف مل جائے گا. اسی طرح بخار آ رہا ہے نہیں اتر رہا کسی طرح سے، چینے کے اوپر چند قطرے امرت دھارے کے ڈال کے دے دیں. معدے کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، درد ہو رہی، یہ امرت دھارے کے بارے میں کہا ہے یہ ایک قطرہ 100 امراض کا علاج ہوتا ہے. تھوڑی سی سوجھ بوجھ کے ساتھ اس کو اگر دیا جائے بہت سارے نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. بڑی نوازش، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً.